अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में किसी की ज़िंदगी पर बीता एक सच्चा वाक़या, उन्हीं की ज़ुबानी। मेरा नाम मंजूर हुसैन है। आज से तकरीबन निस्फ सदी पहले जब मैं 20 साल का नौजवान था, तब मेरे साथ हकीकत पर मबनी ये खौफनाक, हैबतनाक और पुरअसरार वाक़या पेश आया। मैंने अपनी ज़िंदगी में बेशुमार चीज़ें देखीं और लातादाद गंभीर वाक़यात का सामना किया, मगर इस वाक़ये ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया। उन दिनों जब मैंने मैट्रिक पास ही किया था कि मुझे महकमा रेलवे में मुलाजमत मिल गई। वैसे तो मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन फिर भी मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने मुझे सरकारी मुलाजमत से नवाज दिया। मेरी पोस्टिंग दूर दराज इलाके में हुई। जिस रेलवे स्टेशन पर मेरी ड्यूटी लगी वो बहुत छोटा और मुल्हिका गांव से तकरीबन 4 किलोमीटर के फासले पर वाक़ था। मेरे अलावा स्टेशन पर कोई दूसरा मुलाजिम न था। पहले स्टेशन मास्टर हाल ही में रिटायर्ड हुए थे और उनकी जगह आर्जी तौर पर आने वाला मुलाजिम भी चार्ज मेरे हवाले करके रुखसत हो गया। गांव से काफ़ी फासले पर मौजूद उस स्टेशन पर मैं अकेला ही रहता था। स्टेशन के साथ ही एक पुरानी और ख़ूबसूरत मस्जिद बनी हुई थी जहां मैं नमाज़ पढ़ लेता था। अकेला मुलाजिम होने की वजह से छुट्टी भी कम ही मिलती थी, इसलिए 4-4 महीने घर से दूर रहना पड़ता था। उन दिनों उस रेलवे ट्रैक पर सिर्फ 3 गाड़ियां ही चलती थीं और तीनों स्टेशन पर स्टॉप करती थीं। स्टेशन छोटा होने की वजह से कोई सिग्नल मौजूद ना था, बस स्टेशन की एक जानिब फाटक बंद करना और खोलना पड़ता था। हालांकि उस बियाबान सड़क से शादो नादिर ही किसी का गुज़र होता, मगर फिर भी ड्यूटी लाजिम थी। एक रात जब चांद मुकम्मल जोबन पर था, हर तरफ चांद की चांदनी बिखरी हुई थी, मैं रात के वक्त आने वाली आखिरी गाड़ी का इंतज़ार कर रहा था कि ये गुज़रे और मैं भी आराम से नींद के मज़े लूँ। रोज़ाना रात 11 बजे आखिरी गाड़ी उस ट्रैक से गुज़रती थी। फाटक बंद करने के बाद मैं स्टेशन पर पहुंच गया कि शायद किसी मुसाफिर ने टिकट ख़रीदना हो। आम तौर पर इस स्टेशन पर आमदोरफ्त बहुत कम होती थी। कभी तो हफ्तों ये रेलवे स्टेशन मुसाफिरों की आमद से महरूम रहता था। उस रात सख्त गर्मी थी, हब्स भी बहुत ज़्यादा था। स्टेशन बिजली से महरूम था, इसलिए मैं प्लेटफॉर्म पर लालटेन हाथ में थामे गाड़ी की आमद का इंतज़ार कर रहा था। थोड़ी ही देर में गाड़ी सीटी बजाती हुई स्टेशन की जानिब बढ़ रही थी, मगर स्टेशन से कुछ पीछे ही गाड़ी अचानक रुक गई। मैं बहुत परेशान हुआ कि अल्लाह खैर करे, गाड़ी वहाँ क्यों रुक गई है, हालांकि हर चीज़ क्लियर थी। मैं ये सोचते हुए फ़ौरन ही गाड़ी की तरफ दौड़ा। वहाँ पहुँचते ही एक वहशतनाक और दिल खराश मंजर मेरी आंखों के सामने था। कोई बदकिस्मत शख्स गाड़ी के नीचे आकर मर चुका था, जिसकी दोनों टांगें उसके धड़ से अलग हो चुकी थीं। बाजू और सर भी बुरी तरह छलनी हो गए थे और वो शख्स यकीनन मौके पर ही दम तोड़ गया था। तमाम मुसाफिर गाड़ी से बाहर निकल चुके थे। ज़्यादातर लोग इस वाक़े को खुदकुशी करार दे रहे थे और बाज़ ड्राइवर को मशकूक नज़रों से देख रहे थे। फिर मैंने ड्राइवर से पूछा कि ये खौफनाक हादसा कैसे रोनमा हुआ, तो वो सहमा हुआ बोला, जनाब ये शख्स अचानक इंजन के सामने आ गया, जिसकी वजह से मैं इसे बचाने में बिल्कुल नाकाम रहा। फिर लोगों की मदद से हमने उसकी लाश को इकट्ठा करके पटड़ी से थोड़े फासले पर किसी मुसाफिर से कपड़ा लेकर लेटा दिया। मैं उस तमाम इलाके के बाशिंदों को अच्छी तरह जानता और पहचानता था, मगर ये शख्स उस इलाके का नहीं था और इस बात का भी इम्कान नहीं था कि ये शायद इस इलाके में किसी के घर मेहमान आया हो, क्योंकि ये ट्रेन स्टेशन पर पहुंचने से पहले ही उसके नीचे आकर लुक़मा अजल बन चुका था। मुसाफिरों में मर्द और औरतें बिलखसूस पूरी तरह खौफज़दा हो चुकी थी, इसलिए वो जल्द अज जल्द यहाँ से निकल कर जाना चाहते थे और ड्राइवर से निकलने के लिए मुसलसल इसरार कर रहे थे। उस वक्त ट्रेन में पुलिस के 2 एहलकार भी मौजूद थे। मैंने ड्राइवर से कहा कि बराए मेहरबानी एक पुलिस वाला मुझे दे दें, ताकि हम दोनों रात इस लाश के पास गुजारें, फिर सुबह किसी न किसी तरह इसकी वर्सा तक खबर पहुँचाने की कोशिश करेंगे। मगर पुलिस एहलकार ने रुकने से साफ इनकार कर दिया और गार्ड ने भी ये कहकर इसके इनकार को मज़ीद तक़वियत पहुंचाई कि ये ट्रैक बहुत लंबा है, इसलिए खुदा न ख्वास्ता किसी नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए हमें भी सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ सकती है, लिहाजा दोनों पुलिस एहलकारों का हमारे साथ चलना ज़रूरी है। मैंने बहुत इसरार किया कि रेलवे स्टेशन से गाँव बहुत दूर है और मैं रात के इस पहर इस लाश को अकेला छोड़कर गांव से किसी साथी को भी नहीं ला सकता,
کم از کم مجھے اتنا موقع تو دیں کہ میں گاؤں سے کسی کو تو بلا لاؤں۔ میری حالت دیکھ کر وہ جان چکے تھے کہ میں اندر سے بری طرح خوفزدہ ہو چکا ہوں، مگر وہ بھی مجبور تھے۔ انہوں نے مجھ سے فیصلہ کن مگر نرم لہجے سے کہا، محترم، یہ ریلوے اسٹیشن آپ کے زیر سایہ ہے، اس لیے اس واقعے کے بعد لاش کا خیال رکھنے کی ذمہ داری آپ پر عائد ہوتی ہے، لہٰذا جب تک اس کے وارث یہاں پہنچ نہ جائیں اس کا کیا کرنا ہے یہ اب آپ کا معاملہ ہے۔ اور پھر چند لمحوں کے بعد ٹرین فراٹے بھرتی ہوئی روانہ ہو گئی۔ میں تنہا ہاتھ میں لالٹین پکڑے اس لاش کے قریب کھڑا تھا۔ میرے کندھے پر ایک سفید کپڑا موجود تھا۔ میں لالٹین ایک طرف رکھ کر اور کپڑا زمین پر بچھا کر اس پر بیٹھ گیا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلنے لگی تھی۔ چاند کی چاندنی میں ہر چیز واضح نظر آ رہی تھی۔ لاش کی موجودگی کی وجہ سے میں بہت خوفزدہ تھا۔ گرمی ویسے بھی بہت تھی اور قرب و جوار میں کوئی آبادی بھی نہ تھی، اور اس ویرانے میں ہم دونوں کے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔ میں ڈرا اور سہما ہوا لاش کے بالکل سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ آخر بیٹھ کر میں تھک گیا، پھر دھیرے دھیرے میں لیٹ گیا، مگر میں ہر حال میں جاگنا چاہتا تھا، کیونکہ میں نے بزرگوں سے سن رکھا تھا کہ اگر میت کے پاس بیٹھے سب لوگ سو جائیں تو میت کے مردہ جسم میں جنات وغیرہ داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ باتیں سوچ سوچ کر میں بہت زیادہ ڈر چکا تھا۔ میرے دل کی اب دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ کسی نے سچ ہی کہا تھا کہ نیند تو سولی پر بھی آ جاتی ہے۔ میں نے جاگنے کی بھرپور کوشش کی، مگر باوجود اس کے کب نیند کی آغوش میں چلا گیا مجھے کچھ پتہ نہ چلا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی جانور کسی چیز کو کھا رہا ہے۔ میں نے فوراً اٹھ کر لاش کی طرف دیکھا تو وہ بالکل صحیح حالت میں ویسی ہی پڑی تھی جیسے ہم نے رکھی تھی۔ میں نے اس کو خواب یا وہم سمجھ کر ذہن سے جھٹلا دیا، مگر اندر سے میں بہت خوفزدہ ہو چکا تھا، لہٰذا اس بار میں سختی سے جاگنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس وقت ہوا بھی بند ہو چکی تھی اور حبس بھی بڑھنے لگا تھا۔ چاند کی روشنی میں لاش کا ایک ایک انگ واضح نظر آ رہا تھا، جسے دیکھ کر خوف کی ایک خطرناک لہر میرے پورے جسم سے گزر جاتی تھی، مگر مرتا کیا نہ کرتا کے مطابق رات گزارنے کی میں کوشش کرتا رہا اور اپنے آپ کو کوسنے لگا کہ کیوں میں نے اس اسٹیشن پر نوکری کی حامی بھری جہاں میرے سوا اور کوئی ملازم بھی موجود نہیں۔ شاید آدھی رات گزر چکی تھی اور بدقسمتی سے مجھے نیند نے پھر اپنی آغوش میں لے لیا۔ کچھ ہی دیر بعد مجھے واضح محسوس ہوا کہ جیسے لاش کو کوئی چھیڑ رہا ہو۔ میں نے لیٹے لیٹے ہی سوچا کہ شاید کوئی جانور لاش کو کھانے کی غرض سے اسے چھیڑ رہا ہے۔ میں فوراً اٹھ بیٹھا، لیکن خلاف توقع وہاں کوئی جانور دور دور تک موجود نہ تھا۔ البتہ لاش اپنی جگہ سے کافی سرک چکی تھی، جسے دیکھ کر میں تقریباً اچھل پڑا اور خوف سے میرا پورا جسم تھر تھر کانپنے لگا، کیونکہ لاش کے ٹکڑے کو ہم نے اکٹھا کر کے رکھا تھا، مگر اب اس کا دھڑ ٹانگوں سے کافی فاصلے پر پڑا ہوا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میرا دل ڈوبنے لگا اور خوف سے میرا برا حال ہونے لگا۔ لاش کے ارد گرد کسی بھی جانور کے پاؤں کے نشانات بھی موجود نہ تھے، جن سے ثابت ہوتا تھا کہ کسی جانور وغیرہ نے لاش کو اپنی جگہ سے ہٹایا نہیں ہے۔ میں ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ اچانک لاش میں ہلکی سی جنبش ہوئی۔ میں حیران اور پریشان یہ نظارہ دیکھ رہا تھا کہ اس کا اوپر والا دھڑ ہلنے لگا، جسے دیکھتے ہی میری جان جیسے حلق تک آ گئی اور میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میری سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیتیں منجمد ہونے لگیں۔ اچانک لاش کا اوپر والا دھڑ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اف اللہ، میرا اس وقت کیا حال ہوگا یقیناً آپ سمجھ سکتے ہوں گے۔ ہونٹ خشک، دماغ معاف، جیسے پورا جسم بے جان ہو گیا ہو۔ اس سے پہلے کہ کوئی اور ناگوار صورت سے میرا سامنا ہوتا، میں نے اٹھ کر فوراً اسٹیشن کے ساتھ موجود مسجد کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ میں بار بار مڑ کر لاش کی جانب دیکھ رہا تھا۔ مسجد کافی دور تھی، مگر میں فوراً اور جلد از جلد وہاں پہنچنا چاہتا تھا، اس لیے پوری قوت سے میں دوڑ رہا تھا۔ ایک بار جب میں نے مڑ کر لاش کی جانب دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ لاش بغیر ٹانگوں کے میرے پیچھے ہوا میں بھاگ رہی تھی۔ اس وقت میری حالت کیسی تھی یہ بتانے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں۔ مسجد دور تھی اور اب میں دوڑ کر کسی صورت بھی مسجد تک پہنچ نہیں سکتا تھا، کیونکہ لاش مجھے وہاں تک کبھی نہ پہنچنے دیتی۔ اس لیے میں راستے میں موجود ایک چھوٹے سے کمرے میں گھس گیا، جو کہ گاؤں والوں نے اپنی زمین پر بنایا تھا، جہاں پر وہ صرف پانی وغیرہ فصلوں کو لگاتے وقت ہی ٹھہرتے تھے۔
میں نے اس کمرے میں پہنچ کر اندر سے دروازہ بند کر دیا۔ ابھی میں نے دروازہ بند ہی کیا تھا کہ وہ آدھے جسم پر مشتمل لاش دروازے پر پہنچ گئی اور دروازے پر ہاتھ مارنے لگی۔ میں پوری قوت سے دروازہ بند کیے کھڑا تھا، مگر حیرت انگیز طور پر وہ دروازے پر صرف دستک ہی دے رہا تھا اور زور وغیرہ نہیں لگا رہا تھا، بس مسلسل ہاتھ سے دستک دے رہا تھا۔ شاید وہ اس شعور سے محروم تھا کہ دروازے کو قوت سے توڑ کر بھی اندر داخل ہو سکتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ دروازے میں 2 چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں۔ میں نے ان سے آنکھ لگا کر باہر دیکھنے کی کوشش کی تو اچانک مجھے انتہائی گرم سرخ روشنی محسوس ہوئی۔ وہ یقیناً اس کی آنکھوں سے نکلنے والی روشنی تھی جو میرے جسم سے ٹکرا رہی تھی، اور مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے لوہے کی گرم سلاخیں میرے جسم سے ٹکرا رہی ہوں۔ اس کے منہ سے اب عجیب و غریب آوازیں نکلنا شروع ہو گئیں جنہیں میں سمجھنے سے قاصر تھا۔ اسی لمحے میری نظر کمرے میں موجود ایک کھلی ہوئی کھڑکی پر پڑی تو میں فوراً بغیر کوئی لمحہ ضائع کیے اسے بند کرنے کے لیے دوڑا۔ ابھی میں کھڑکی بند کرنے ہی والا تھا کہ وہ فوراً لاش کھڑکی کے سامنے پہنچ گئی، مگر میں نے پوری طاقت اور زبردست قوت ارادی سے وہ کھڑکی بند کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کا آدھا ہاتھ کھڑکی میں آ گیا جس نے میرے خوف میں اور بھی اضافہ کر دیا۔ خوش قسمتی سے کھڑکی اور دروازے دونوں پر کنڈیاں لگی ہوئی تھیں، جس کی وجہ سے اب مجھے دروازے کی طرف سے اطمینان تھا، لیکن کھڑکی میں آنے والے منحوس ہاتھ کی وجہ سے میں بہت پریشان تھا۔ میری تمام تر کوششوں کے باوجود بھی کھڑکی مکمل طور پر بند نہ ہو سکی۔ پھر اچانک میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی اور میں نے کھڑکی کو تھوڑا کھول کر بند کرنا چاہا، جس کی وجہ سے اس کا ہاتھ باہر نکل گیا اور میں نے کھڑکی پھر مکمل طور پر بند کر دی۔ کمرے میں موجود چرپائی اٹھا کر میں نے کھڑکی کے آگے رکھ دی تاکہ کھڑکی کھل نہ سکے، اور میں پھر دروازے پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر وہ لاش کبھی دروازے پر دستک دیتی تو کبھی کھڑکی پر دستک دیتی، مگر اندر داخل ہونے نہ پا رہی تھی۔ میں سوچنے لگا کہ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ جنات کے پاس ہر طرح کی قوت ہوتی ہے، وہ غائب ہو سکتے ہیں، کوئی بھی روپ دھار سکتے ہیں، لوگوں کے اجسام میں داخل ہو سکتے ہیں، دیواروں اور مکانات وغیرہ سے بغیر کوئی رکاوٹ گزر سکتے ہیں، مگر یہ کون سی مخلوق ہے جو مردہ جسم میں داخل تو ہو گئی ہے مگر اس کمرے میں داخل ہونے سے قاصر ہے۔ پھر تھک ہار کر اس نے دستک کی بجائے دروازہ کھرچنا شروع کر دیا۔ لکڑی کا دروازہ ہونے کی وجہ سے جب وہ لاش شاید اسے کھرچنے سے محروم رہی تو غصے سے پاگل ہو کر وہ کمرے کے چاروں اطراف زور زور سے ہاتھ مارنے لگی، کبھی دروازے اور کھڑکی سے زور سے ٹکراتی اور کبھی کمرے کی دیواروں سے ٹکراتی اور اسے کھرچنے لگتی۔ کمرہ پکی اینٹوں سے بنا ہوا تھا جس کی وجہ سے اسے کھرچنے میں دشواری پیش آ رہی تھی، مگر وہ ہر حال میں مجھ تک پہنچنا چاہتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد مکمل خاموشی چھا گئی، جیسے ہر طرف ہو کا عالم ہو۔ کمرے کے اندر حبس بہت زیادہ ہو چکا تھا، گرمی کی شدت کی وجہ سے اندر ٹھہرنا انتہائی مشکل ہو رہا تھا۔ میں اس بات پر حیران تھا کہ آخر وہ لاش کہاں چلی گئی۔ آدھا گھنٹہ بالکل خاموشی رہی، لیکن کمرے میں شدید گرمی اور حبس نے میرا برا حال کر دیا۔ بند کمرے میں مزید ٹھہرنا میرے لیے انتہائی دشوار ہو رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا شاید وہ لاش میری طرف سے مایوس ہو کر کسی اور شکار کی تلاش میں نکل گئی ہو، نیز یہ کہ اندر اتنی گرمی کی شدت سے مرنے سے بہتر ہے کہ میں باہر نکل جاؤں اور کسی طرح مسجد پہنچ جاؤں، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ میں مسجد میں جا کر مکمل طور پر محفوظ ہو جاؤں گا۔ پھر ہمت کر کے میں نے دروازہ کھولا، باہر کوئی موجود نہ تھا۔ میں کمرے سے نکل کر مسجد کی طرف دوڑنا ہی چاہتا تھا کہ میرے کندھے پر پیچھے سے کسی نے انتہائی وزنی ہاتھ رکھ دیا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے خوف سے میری رگوں میں خون جم گیا ہو۔ جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی لاش میرے پیچھے کھڑی تھی۔ اس نے فوراً ہی مجھ پر حملہ کر دیا اور میں نیچے گر گیا۔ جب وہ لاش میرے اوپر گری تو مجھے یوں لگا جیسے کوئی پہاڑ مجھ پر آن گرا ہو۔ وہ غصے سے پاگل ہو کر مجھے فوراً ہی ختم کر دینا چاہتی تھی۔ مجھے موت بالکل میرے سامنے نظر آ رہی تھی، اس لیے میں نے آخری بار اس سے بچنے کے لیے کوشش کی اور پوری قوت سے اسے دھکا دے کر دور پھینک دیا۔ نہ جانے مجھ میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی تھی۔ میں نے بغیر کوئی لمحہ ضائع کیے کمرے میں دوبارہ داخل ہو کر اندر سے کمرے کو دوبارہ بند کر دیا۔ ابھی دروازہ بند ہی کیا تھا کہ دروازے پر پھر سے ٹھک ٹھک ہونے لگی۔
میں سوچنے لگا آج یہ میری آخری رات ہے۔ پھر میں رو رو کر اللہ سے دعا مانگنے لگا کہ کسی طرح یہ منحوس اور خوفناک رات گزر جائے اور صبح کے اجالے میں زندگی بچنے کی شاید کوئی مجھے راہ مل جائے۔ میں دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ دروازے کے چھوٹے چھوٹے 2 سوراخوں سے عجیب سی مدھم روشنی اندر آ رہی تھی، جس سے مجھے پتہ چل رہا تھا کہ وہ لاش اب بھی باہر موجود ہے۔ کوئی لوہے کا ہتھیار، کلہاڑی وغیرہ مجھے مل جائے، میں اس کوشش میں چاروں طرف دیکھنے لگا، مگر کچھ نہ مل سکا جس سے میں اپنا دفاع کر سکتا۔ تھوڑی دیر بعد پھر دروازے پر ٹھک ٹھک ہونے لگی۔ میں خوف سے کانپنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی اس لاش کے منہ سے عجیب و غریب اور خوفناک آوازیں نکلنے لگیں۔ تھوڑی دیر بعد مجھے کمرے کے چھت پر کسی کے چلنے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں سمجھ گیا کہ اب لاش اندر آنے کی کوشش کرے گی، کیونکہ کمرے کا چھت مٹی سے بنا ہوا تھا۔ وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ وہ تیزی سے کچی چھت کو کھرچنے لگی اور میں انتہائی بے بسی کے عالم میں بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ جلد ہی چھت سے اندر داخل ہو جائے گی، کیونکہ چھت دروازے اور اینٹوں کی طرح مضبوط نہ تھی۔ رات کے اندھیرے میں اس کی چھت کھرچنے کی کوششیں واضح محسوس ہونے لگیں۔ تھوڑی دیر بعد باقاعدہ اندر مٹی گرنا شروع ہو گئی۔ ایک بار پھر میرے دل میں خیال آیا کہ اب اس کمرے میں تو میری موت یقینی ہے، کیوں نہ یہاں سے نکل کر مسجد تک جانے کی آخری کوشش کروں۔ یہ سوچتے ہوئے ابھی میں دروازے کے قریب پہنچا ہی تھا کہ فوراً لاش دروازے کی پچھلی طرف آ گئی اور اپنی حرکات سے مجھے دروازے پر اپنی موجودگی کا احساس دلانے لگی۔ اب وہ کسی بھی صورت مجھ سے غافل نہ تھی۔ وہ ہر حال میں مجھے ختم کرنا چاہتی تھی۔ اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے موت کو انتہائی قریب دیکھ کر میں سجدے میں گر کر اپنے رب سے توبہ کرنے لگا اور اپنی جان بچ جانے کی دعائیں کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اچانک چھت میں سوراخ ہوا اور وہ لاش کمرے کے اندر آ کر مجھ پر حملہ آور ہو گئی۔ اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہی کمرے میں انتہائی گرمی پیدا ہو گئی۔ اس نے مجھ پر اپنے ٹوٹے پھوٹے ہاتھوں کے ساتھ حملہ کیا۔ اس لاش کے ہاتھ ایک ایک من کے مجھ پر پڑ رہے تھے۔ میں کافی حد تک زخمی ہوا۔ یہ سچ ہے کہ جب تک انسان کی سانسیں مکمل طور پر بند نہ ہو جائیں تب تک وہ بچنے کی آخری حد تک کوششیں جاری رکھتا ہے۔ آخری بار میں نے اس سے بچنے کی خاطر اپنی پوری قوت سے اسے دھکا دے کر دور پھینکا اور میں اس کوشش میں کامیاب ہوا۔ وہ لاش دیوار سے ٹکرائی اور زور زور سے میری پریشانی اور بے بسی پر شیطانی انداز میں کہے لگانے لگی، جیسے مجھ سے کہہ رہی ہو کہ اب میں اس سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ وہ لاش بلند اور خوفناک آواز میں کہے لگانے میں مصروف تھی کہ اسی لمحے میری نظر سامنے دیوار پر لگی خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کی تصویر پر پڑی، جس کے بیچ میں چاروں کل لکھے ہوئے تھے۔ میں نے چھلانگ لگا کر وہ مبارک تصویر دیوار سے اتار کر اپنے ہاتھوں میں پکڑ لی۔ جیسے ہی وہ لاش میرے قریب آنے لگی میں نے وہ اس کی جانب کر دی۔ وہ لاش غصے سے میری طرف لپکی تو صحیح، مگر انتہائی قریب آ کر رک گئی، جیسے کسی زبردست روحانی طاقت اور قوت نے اس کو روک دیا ہو۔ پھر اچانک اس لاش کے مختلف اعضاء اس کے دھڑ سے الگ ہونے لگے۔ سر، دونوں بازو، کمر، گردن، ہونٹ، ناک، بال، انگلیاں، ایک ایک چیز الگ ہو کر کمرے میں گول گول گھومنے لگی۔ اب وہ اس عجیب اور خوفناک ترکیب سے مجھے ڈرا کر پھنسانا چاہتا تھا کہ کسی طرح تصویر میرے ہاتھوں سے نکلے اور وہ میرا کام تمام کر دے، مگر میں نے اپنے اعصاب پر مکمل قابو رکھا اور آنکھیں بند کر کے تصویر اس کی جانب کر کے بیٹھا رہا۔ کافی دیر وہ مختلف عجیب و حرکات اور خوفناک آوازیں نکال کر لاش مجھے ڈراتی رہی، مگر میں نے اتنے خوف کے باوجود بھی اس تصویر کو اپنے ہاتھ سے نکلنے نہ دیا۔ پھر اچانک ہی اس لاش کے اعضاء اکٹھے ہونے لگے اور آہستہ آہستہ اس کا دھڑ مکمل ہو گیا اور وہ لاش تھک ہار کر دروازے کے قریب لیٹ گئی۔ میں تصویر پر لکھے چاروں کل مسلسل پڑھنے لگا۔ گھنٹے بعد اذان فجر کی آواز آنا شروع ہو گئی اور میں حیران ہوا کہ آج تک گاؤں سے اتنی دور اذان کی آواز نہیں آئی، آج کیسے اور کہاں سے آ رہی ہے۔ پھر یکدم میں نے دیکھا کہ اس لاش میں ہوا بھرنے لگی اور وہ پھولنے لگی۔ پھر اس میں سے سرخ رنگ کا ایک ہیولا سا نمودار ہو کر دروازے کے چھوٹے چھوٹے دونوں سوراخوں سے باہر نکل گیا اور چند منٹوں بعد خود ہی دروازے کی کنڈی کھل گئی اور وہ لاش بھی دھواں بن کر کھلے دروازے سے باہر نکل گئی، اور میں سجدہ ریز ہو کر اللہ کا شکر ادا کرنے لگا جس نے آج مجھے یقینی موت سے بچا لیا تھا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے۔ کافی دیر ذکر الہی کے بعد میں دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔
اور پھر اچانک ہی مجھ پر نیند کا غلبہ آ گیا۔ باہر دروازے پر دستک نے میری آنکھیں کھول دیں۔ دروازے پر چچا سراج دین موجود تھے جو اس کمرے کے مالک تھے اور اونچی اونچی آواز میں کہہ رہے تھے، کون ہے اندر؟ خدا کے بندے دروازہ تو کھولو۔ میں نے دھڑکتے دل سے دروازے کی کنڈی کھول دی اور چچا سراج دین سے پوچھنے لگا، آپ یہاں خیریت تو ہے؟ پھر میں نے انہیں رات پیش آنے والا سارا واقعہ سنایا تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ اسی وقت میرے ساتھ چلیے جہاں لاش رکھی ہوئی ہے۔ پھر وہ کمرے میں داخل ہوئے بغیر میرے ساتھ اسٹیشن کی طرف چل پڑے جہاں پر لاش پڑی ہوئی تھی۔ اور پھر چلتے چلتے مجھے خیال آیا کہ جب وہ سرخ رنگ کا ہیولا کمرے سے باہر نکلا تھا اسی وقت کمرے کی کنڈی خود بخود کھلی تھی اور وہ لاش بھی دھواں بن کر باہر نکلی تھی۔ تو پھر اچانک نیند کے غلبے میں یہ دروازہ خود بخود کیسے بند ہو گیا؟ خیر، جب ہم وہاں پہنچے تو لاش اپنی جگہ پر ہی موجود تھی، بالکل ویسے ہی پڑی ہوئی تھی جیسا ہم لوگوں نے اس کو وہاں پر رکھا تھا۔ چچا سراج دین مجھ سے کہنے لگے، اوئے اللہ بخشے، پتہ نہیں کس ماں کا بچہ تھا یہ، بیچارہ کتنی بے درد اور خطرناک موت سے مرا ہے۔ بیٹا یہ بات تو درست ہے کہ رات یہاں حادثے میں کسی کی موت ہوئی ہے، مگر تمہارے ساتھ رات کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا، بلکہ شاید خوف کی وجہ سے اور نفسیاتی الجھن کی وجہ سے تم ڈر کر اس کمرے میں جا گھسے تھے۔ بھلا مردہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے؟ ابھی صبح کی پہلی ٹرین آنے میں 2 گھنٹے باقی تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں پورا گاؤں وہاں پہنچ چکا تھا۔ سب اس کی شناخت کرنے میں ناکام رہے۔ پھر دوپہر تک اس کے وارث بھی پہنچ گئے۔ اصل میں رات والی ٹرین کا ڈرائیور ہر اسٹیشن پر اطلاع کرتا ہوا جا رہا تھا کہ فلاں اسٹیشن پر ایک شخص ٹرین کے نیچے آ کر ہلاک ہو گیا ہے جو اس گاؤں کا نہیں ہے۔ اس طرح مرنے والے کی اس نے نشانیاں اور حلیہ بھی ہر طرف بتا دیا تھا، جس کی وجہ سے ورثت تک اطلاع پہنچ گئی اور وہ دوپہر 2:30 بجے والی ٹرین کے ذریعے وہ لاش وہاں سے لے کر روانہ ہو گئے۔ مگر گاؤں والے رات میرے ساتھ پیش آنے والے واقعے سے انکار کرتے رہے۔ پھر جب واپسی پر میں بہت اصرار سے ان لوگوں کو اس کمرے میں لے کر گیا تو انہوں نے دیکھا کہ واقعی کچی چھت میں سوراخ تھا اور دیواروں پر جگہ جگہ خون لگا ہوا تھا۔ تب ان سب نے میری بات کی تصدیق کر دی۔ گاؤں والوں میں موجود ایک بزرگ کہنے لگے، اصل میں وہ مردہ زندہ نہیں ہوا تھا، رات کے وقت اس لاش کے پاس سے کسی شیطانی جن کا گزر ہوا جو اس لاش میں گھس گیا اور تمہیں ڈرانے اور مارنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن تمہیں خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے بیچ لکھے چاروں کل کی کرامت نے بچا لیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد میں نے اس اسٹیشن سے اپنی ٹرانسفر کروا لی، لیکن آج بھی اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود جب بھی مجھے وہ خوفناک رات اور خوفناک لاش یاد آتی ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔